अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। लोग कहते हैं कि अच्छा दिल वाला इंसान हमेशा खुश रहता है, लेकिन मेरा मानना है कि अच्छे दिल वाला इंसान हमेशा तकलीफ उठाता है, क्योंकि एक अच्छा इंसान होने के नाते वो दूसरों से भी अच्छे की उम्मीद रखता है, क्योंकि वो खुद बहुत अच्छा होता है तो वो सोचते हैं कि सामने वाले भी उसकी कदर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा अपोजिट है। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि एक सलीकेमंद जो औरत होती है ना, वो कभी भी 5 गलतियां नहीं करती, ठीक है ना। अगर आप लोग भी वो गलतियां करती हैं तो आज ही आप वो गलतियां छोड़ दें। आज की वीडियो थोड़ी सी कड़वी होगी, आप लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन प्लीज माइंड मत करिएगा, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी ऐसा इरादा नहीं होता कि मैं आप लोगों को हर्ट करूं। और मैं कोई भी बात आप लोगों को नहीं बोल रही होती। ये वीडियो सिर्फ मैं उन लोगों को बोलती हूँ जो इस तरह की हरकतें करती हैं, हमारी खवातीन करती हैं इस तरह की हरकतें। ये सिर्फ उन लोगों के लिए बोलती हूँ, सबके लिए ये मैं ऐसी बातें नहीं करती। ऐसा नहीं है कि आप लोग अपने ऊपर लेके आप लोग माइंड कर जाएं या आप लोगों को बुरा लग जाए, तो ऐसी कोई बात नहीं है, कि ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। तो कोशिश करें कि आपने आप में आपको चेंज करना है थोड़ा सा, इंशाल्लाह। देखिए मैं भी चेंज करती हूँ। इंसान कभी भी जो ना परफेक्ट नहीं होता, हर औरत के अंदर कोई ना कोई, कहते हैं ना कि बुराई होती है, या कोई ऐसा काम ना परफेक्ट वो नहीं कर सकती, लेकिन हम मिलकर कोशिश तो कर सकते हैं ना कि हम अपने आप को परफेक्ट नहीं, एटलीस्ट इस काबिल तो बना सके कि हम लोग खुद पे फख्र महसूस करें। तो आज की वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है, समझनी भी है और उस पे अमल भी करना है। पॉइंट नंबर 1, जो एक समझदार औरत, एक सलीकेमंद औरत जो काम नहीं करती, वो कभी भी बच्चों को बगैर धुले हाथों से खाना खाने नहीं देगी। हमेशा उसके बच्चों के हाथ साफ होंगे। जब भी वो खाना खाएंगे, इससे पहले उनको खुद पता है कि हमारी मम्मा ने हमें सिखाया हुआ है, हम जल्दी से जाके पहले अपने हैंड वॉश करेंगे, उसके बाद जाके हम खाना खाएंगे। बगैर धुले हाथों से वो कभी भी बच्चे खाना नहीं खाएंगे। लेकिन ये इतनी अच्छी आदत होती है ना कि हमेशा हाथ धो के खाना, कभी भी बच्चों के जरासीम पेट में नहीं जाएंगे, कभी बच्चे इतना ज्यादा बीमार नहीं पड़ेंगे जितना बच्चा अक्सर पड़ जाते हैं। उसकी ज्यादातर वजह यही होती है कि बच्चे हाथ धोकर नहीं खाते और हमेशा उनके नाखून कटे हुए होंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देती हूँ। मैंने किसी की ऐसी बात सुनी थी, बड़ा मतलब हमारे नेबर थे, आई डोंट नो, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन उनकी जो 4 साल की बेटी थी वो बड़ी बीमार हो गई, ठीक है। उनके लीवर में मसला आ गया था, जॉन्डिस वगैरह उनको हो गया, बच्चे के पेट में बड़ा मसला था, बहुत तकलीफ थी पेट में ना। अच्छा, डॉक्टर के पास वो लेके गए, डॉक्टर से रिपोर्टें वगैरह करवाई तो उनको आ गया कि भाई इनको तो जॉन्डिस हुआ हुआ है, इनके लीवर में मसला आ रहा है, लीवर सही से काम नहीं कर रहा। डॉक्टर ने कहा क्या मसला हो सकता है? अच्छा, बड़े पॉइंट की बात बता रही हूँ मैं आपको। अच्छा, हमारे दिमाग में पता है क्या कि भाई बच्चों को तो हो जाता है मौसम की वजह से, ये वो नहीं। डॉक्टर ने पता है क्या कहा? या तो इस बच्ची ने हाथ धो के खाना नहीं खाया, या फिर इस बच्ची के नाखून कटे हुए नहीं थे, वो नाखून का जो मैल है वो बच्ची के पेट में चला गया, जिसकी वजह से बच्चे को इतना मसला हुआ है। अच्छा, हम लोग क्या सोचते हैं कि सबसे ज्यादा गंदगी जो होती है ना वॉशरूम में होती है। होता है ना कि अक्सर हम लोग अपने बच्चों को वॉशरूम में नहीं जाने देते, जल्दी से वॉशरूम गए, हाथ धुलवा दो हाथ धुलवा दो, ऐसा ना हो कि वो जरासीम पेट में चले जाए। आप यकीन मानेंगी, वॉशरूम से ज्यादा गंदगी ना बच्चों के जो नाखूनों में मैल होता है ना वो होते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे इसी चीज से बीमार पड़ते हैं। तो अगर ये आदत आप लोगों के अंदर है तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने बच्चों के हाथ धुलवा के खाना खिलाते हैं। अगर नहीं है तो आज ही आपसे तय करना है कि हमेशा बच्चे हाथ धो के खाना खाएंगे। और दूसरी बात ये कि आपके बच्चे 2 साल के हैं, आपके बच्चे 3 साल के हैं, मेरा माइंड तो ये है कि 2 साल का बच्चा जब हो जाता है, उसके पूरे दांत आ जाते हैं ना, तो हमेशा अपने बच्चों को ना ब्रश करवाओ। ऐसा देखा होगा ना कि आपने छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, चॉकलेट खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, खट्टी मीठी चीजें खाते हैं, उनके दांतों में वो जमा हो जाता है। और छोटे बच्चे जो होते हैं ये 3 साल के हो गए, 1 साल के तो नहीं, 2 साल के हो गए, तो ये बच्चे को हमने आदत नहीं डाली होती ब्रश की। हम लोग सब बड़े करते हैं, लेकिन बच्चों को क्या बोलेंगे, थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना हम लोग ना, तभी इनको आदत डाल देंगे। ये आदत बिल्कुल गलत है। हमेशा अपने बच्चों को बचपन से आदत डाले। मेरा बच्चा माशाल्लाह अभी छोटा है, लेकिन वो ब्रश करता है। मैंने उसको आदत डाली हुई है कि आपने ब्रश करना है, ताकि जितनी भी आपके दांतों में जो लग जाती है ना गंदगी वगैरह, जिससे बच्चे के तकलीफ होती है दाढ़ में, फिर बाद में बड़े बच्चों के मसले होते हैं, दाढ़ में दर्द हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को तो हम डेंटिस्ट के पास भी लेके नहीं जा सकते, वो क्या ही दवाई दे देंगे बच्चों। तो अगर आप इस चीज का भी ख्याल रखेंगे तो आपके बच्चे हेल्दी रहेंगे। और ये एक सलीकेमंद औरत और एक कहते हैं ना कि समझदार औरत की निशानी है कि वो बच्चों को इस तरह से अपनी परवरिश करती है, ठीक है ना। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 2। अच्छा, एक सलीकेमंद औरत का काम ये भी है कि वो ये आदत कभी भी नहीं इसके अंदर होती, ना ही वो ये काम कभी करती है। आप उसके घर में जाओगे ना, आप लोग, एक होता है ना कि हम किसी के घर में जाते हैं ना, हमें पता चल जाता है, उसके फर्श ना कभी भी गंदा नहीं होगा।
وہ اپنا فرش کبھی بھی گندا نہیں رکھے گی. بھلے سے آپ کے گھر میں پانی ہے پانی نہیں ہے, وہ کہیں سے بھی کسی بھی طریقے سے اپنے گھر کا فرش صاف رکھے. ایک ہوتا ہے نا, ہمیں بہانہ بھی مل جاتا ہے, کیا کرے 2-3 دن سے پانی نہیں آ رہا تو فرش گندا کا گندا پڑا ہے, 3 دن ہو گئے فرش وہی کا وہی پڑا ہے, بہت گندگی ہو رہی ہے, پانی جمع ہو رہا ہے, کچرا وچرا جمع ہو رہا ہے, اور پانی کی وجہ سے گندگی بڑھتی جا رہی ہے. جب پانی آئے گا تو دھل جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. ہم لوگ کھا بھی تو رہے ہیں, ہم لوگ پانی پی بھی تو رہے ہیں. ایک پوچھے کو اگر ہم لوگ بھگو کر اگر فرش پہ لگا دیں گے تو کتنا پانی لگ جائے گا. لیکن ایک سمجھدار عورت کی یہی پہچان ہوتی ہے, تو وہ اس چیز کا بڑا خیال رکھتی ہے کہ فرش کو کبھی بھی گندا نہیں رہنے دے. ٹھیک ہے نا. اب میری بہنوں کو یہ بات بھی بری لگ جائے گی, اب میں کہاں کی بات کہاں لے کے جا رہی ہوں, لیکن یہ بھی بڑی پوائنٹ کی بات کرتی ہوں میں آپ لوگوں سے. شاید آپ لوگوں کو ابھی پتا نہیں ہے, آپ یہ چیز نوٹس کر کے دیکھنا, آپ کسی کے گھر میں جا کے آپ لوگ نوٹ کرنا, آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا. پوائنٹ نمبر 3, وہ کبھی بھی اپنے شوہر کو صبح خالی پیٹ ناشتہ کروائے بغیر نہیں بھیجے تھی. چاہے اس کی طبیعت خراب ہو, چاہے اس کی طبیعت ٹھیک ہو. اگر طبیعت خراب ہے تو رات کو ہی وہ اس طرح سے ناشتہ بتا دے گی یا ایسے کچھ رکھ دے گی کہ آپ کا جو شوہر ہے وہ صبح کر کے چلا جائے, اس کو پریشانی نہ ہو. ٹھیک ہے. اور صبح اٹھ کے وہ ناشتہ بنائے گی اپنے شوہر کے لیے. یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے. دیکھیں, اگر ہم لوگ سوتے رہتے ہیں اور آپ کا شوہر پیچھے سے بغیر ناشتے کے چلا گیا, میں مانتی ہوں کہ بھائی ایک ہاؤس وائف ہوتی ہے نا, وہ بہت تھک جاتی ہے. اس کو گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں, بچوں کے کام کرنے, اسکول سے بچوں کو لے کے آنا, چھوڑ کے آنا, ٹیوشن کا مسئلہ, بہت مسئلے ہوتے ہیں, بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں. لیکن دیکھیں, شوہر کو بھی تو ہم نہیں دیکھیں, وہ بھی تو ہمارا ہی شوہر ہے نا, وہ بیچارہ کہاں جائے گا. اگر آپ بغیر ناشتے کے اپنے شوہر کو بھیج رہے ہیں تو یہ بہت غلط بات ہے. ہمیشہ شوہر کو ناشتہ کروا کر بھیجیں, اس کو دعا دے کے بھیجیں, اس کو پیار سے اللہ حافظ کریں. اس کے دل میں جگہ بن جائے گی آپ کے لیے کہ آپ روز وہ آپ کا چہرہ دیکھ کے جا رہا ہے, اس کا دن بھی اچھا گزرے گا. ہوتا نا میاں بیوی میں تھوڑا زیادہ ایک, جب ایک دوسرے کو صبح صبح دیکھتے ہیں پیار بھری نگاہوں سے تو دل میں اور زیادہ محبت پیدا ہو جاتی ہے. بچے سے پیار کر کے جائے گا, آپ سے پیار کر کے جائے گا. اس چیز کو آپ عادت بنا لیں کہ ہمیشہ آپ کا شوہر آپ سے مل کر جائے صبح. یہ چیز بھی یہ سمجھ لیں آپ سمجھدار عورت کی نشانی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے شوہر کو بنا ناشتے نہیں بھیجتی. کبھی بھی وہ اپنے شوہر کو ملے بغیر, ایسا ہوتا ہے کہ بیوی سوتی رہ گئی اور پیچھے سے شوہر نکل کے چلا بھی گیا, یہ اچھی بات نہیں ہوتی. ہمیشہ اس کو دعاؤں کے ساتھ بھیجیں, صدقہ دے کے بھیجیں کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آپ ہمارے سر کا تاج ہیں. ٹھیک ہے نا. اب آتے ہیں ہم پوائنٹ نمبر 4. کبھی بھی اپنے مہمانوں کو, اپنے گیسٹ کو خالی پیٹ نہیں بھیجتی. گھر میں آپ کا گیسٹ آ گئے ہے نا, ایک جو سمجھدار عورت ہوگی نا, یہ سلیقے مند عورت ہوگی, وہ یہ کبھی کام نہیں کرے گی کہ گھر میں جو مہمان آیا ہے آپ نے اس کو پانی پلایا بھی نہیں, وہ ایسے ہی آپ نے اس کو بھیج دیا. آپ نے اس کو چائے کا بھی نہیں پوچھا, چائے کا پوچھا نہیں جاتا, چائے کو بنا کے لایا جاتا ہے. اگر سامنے والا پیتا ہی نہیں ہے نا تو وہ الگ بات ہے. اچھا, ہماری نا امی نے نا ہمیں یہی سکھایا ہے کہ بیٹا آپ کے گھر میں کبھی بھی گیسٹ آ جائیں اور کھانے کا ٹائم ہو رہا ہو نا, آپ نے گھر میں جو کچھ پکا ہوا ہے نا آپ نے اس کے سامنے رکھ دینا. دیکھیں, ایک جو مہمان ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتا ہے, وہ اپنے ساتھ اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے. وہ گھر سے ساری بلائیں اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں. آپ اس کو پانی پلاؤ, آپ اس کو چائے پلاؤ, اگر کھانے کا ٹائم ہے نا تو آپ اس کو کھانا کھلاؤ جو گھر میں پکا ہے. یہ نہیں بولتے کوئی اسپیشل کھانا بنا دیا آپ نے, آپ کے گھر میں اچانک سے آ گیا, جو کچھ آپ کے گھر میں پکا ہوا ہے نا آپ اس کو سرو کر دیں. کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے, آپ اس کو کھانا کھلا کے بھیجیں. یقین مانے, ایک تو دل سے دعا نکلتی ہے مہمان کو, پھر اللہ کو یہ عادت بہت پسند ہے. جیسے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے اچھے مہمان نوازتے, وہ کس طرح سے اپنے مہمانوں کا خیال رکھتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اسی طریقے سے رکھیں. ہم یہ سوچتے نا کہ اللہ مہمان آ گیا, اس کو یہ کھلانا پڑے گا, وہ کھلانا پڑے گا, گھر میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. دیکھیں, مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے, جو گھر میں پکا ہوا ہے آپ اس کو کھلاؤ, یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے. میری امی ہمیشہ سے یہی سکھاتی ہیں کہ گھر میں مہمان آئے نا, کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے, آپ نے کھانا کھلانا ہے, چائے کا ٹائم ہے, آپ اس کو چائے پلاؤ, اس کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کرو. اکثر ہوتا یہ تھا کہ ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہماری امی مہمانوں, جب بھی مہمان ہمارے گھر سے آ رہے ہیں, ننیال کی طرف سے آ رہے ہیں یا ددیال کی طرف سے آ رہے ہیں, میری امی ہمیشہ اچھے سے اچھا ان کو کھانا کھلا کر بھیجتی تھی. اچھے سے اچھے ان کی دعوت سمجھ لیں آپ, بہت اچھا. ایسا کبھی ہوا نہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے اور میری امی نے ان سے خاطر توجہ نہیں کیا ہو. بہت کیا ہے میری ماں نے. یہاں تک کہ میں آپ کو اتنا بھی بتا دوں, کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ امی کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, تو اگر ہم لوگوں کے پاس پیسے ہوتے تھے تو امی ہماری بولتی تھی کہ بیٹا پیسے دے دو,
میں بعد میں آپ لوگوں کو لوٹا دوں گی, مجھے اس کی بندے کے لیے نا یہ چیز منگانی ہے. ہم لوگ دے دیتے تھے, ہوتا ہے نا کبھی انسان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں تو پھر ہماری امی ہمیں لوٹا بھی دیتی تھی, کیونکہ ہم لوگ اکثر پیسے جمع کرتے ہیں. میں سیونگ کی جو عادت ہے مجھے بچپن سے ہے, ہم لوگ سب بہن بھائی نا پیسے جمع کرتے ہیں. تو میں نے ہمیشہ اپنی ماں کو یہی دیکھا ہے کہ دوسروں کو نا مہمانوں کو ہمیشہ کھلا پلا کے گھر سے روانہ کرنا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے گھر سے کوئی بھوکا پیٹ گیا ہو. تو یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے, یہ ہم لوگ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں اور ہمیشہ ہمیں یہ کرنا بھی چاہیے تاکہ ہمیں دوسروں کی نظر میں عزت ملے. اور پھر یہ چیز نا لوگ اگر بولتے نہیں ہیں, یہ بات میں لازمی بولوں گی, لوگ بولتے نہیں لیکن نوٹ کرتے ہیں کہ آپ کے گھر کا سلیقہ کیسا ہے, آپ کس طرح سے رکھ رکھاؤ والی عورت ہیں. اچھا, میں یہ بھی بات بولوں گی کہ کچھ ہماری ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کی غلطی نہیں ہوتی, اگر وہ خود بھی بہت اچھی ہوتی ہیں, شادی سے پہلے ان کے گھر کا ماحول بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے, شادی کے بعد ان کا ماحول ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ پھر وہ اپنے سسرال کے رنگ میں رنگ جاتی ہے. جس طرح سے وہ کرتے ہیں پھر اس کے اندر بھی وہی عادت آ جاتی ہے, پھر وہ ویسے ہی کرنے لگ جاتی ہے. تو دیکھیں, میں اس بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ آپ اپنے رنگ میں جو ہے نا اپنے سسرال والوں کو رنگنے کی کوشش کیا کرو جو آپ نے اپنے گھر سے سیکھا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے جو سسرال میں آپ کے جو چل رہا ہے, جس طرح سے ان کا گھر کا رہن سہن ہے, وہ آپ اپنے اندر ایبزارب کر لو. کوشش کرو کہ اگر آپ نے زیادہ اچھا گھر سے سیکھ کر آئی ہو نا تو وہی آپ نے سب کو سکھانا ہے. اپنے سسرال والوں کی بری عادت اپنے اندر بالکل بھی آنے مت دو, ٹھیک ہے نا. پوائنٹ ہمارے پورے ہو گئے ہیں. اچھا, اب جو میں بات کہنے والی ہوں نا, میں کمنٹ کا جواب دوں گی. میری کچھ بہنوں نے مجھ سے ہیلپ مانگی تھی اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو سب سے پہلا کمنٹ جس کا میں جواب پہلے دینا چاہتی ہوں وہ ہے کہ میری بہن نے مجھے کمنٹ کرا ہے کہ میرا جو شوہر ہے نا وہ بہت زیادہ دوست یاروں میں رہتا ہے, رات کو دیر سے آتا ہے, موبائل بہت زیادہ یوز کرتا ہے اور کماتا بھی نہیں ہے, پیسے بھی نہیں ہوتے. آن لائن تھوڑا بہت کام کر لیا تو کر لیا, ورنہ میرا اور میرے بچے کے لیے نا وہ کوئی کچھ نہیں کر رہا. میں بہت پریشان ہوں. تو ان کو وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ کسی لڑکی کے چکر میں ہیں یا پھر وہ بہت زیادہ اپنے دوست یاروں میں رہتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے. دیکھیں, میں آپ سے ایک بات کہتی ہوں, اگر آپ کا شوہر اس طرح کی حرکت کر رہا ہے, سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اپنے شوہر سے بیٹھ کے بات کر, نہ لڑائی کرنی ہے, نہ جھگڑا کرنا ہے, نہ چلانا ہے, نہ آپ ان کی شکایتیں لگانی ہے, مطلب شکایتیں کرنی ہے یا پرانے باتیں لے کر آنی, کچھ نہیں کرنا. آپ نے اس سے ڈائریکٹ بات کرنی ہے کہ اس طرح سے کیسے گھر چلے گا, کون دیکھے گا بچوں کو, میرا خیال میرے بچے کا خیال کون رکھے گا, آپ کی ذمہ داری ہوں میں, آپ کی ذمہ داری ہے میرا بچہ. تو آپ نے پہلے آرام سے بیٹھ کے بات کرنی ہے. تب بھی اگر آپ کا شوہر نہیں مانتا ہے تو پھر آپ کسی ایسے بندے کو بیچ میں لے کر آئے جس پہ آپ کو ٹرسٹ ہو کہ یہ میرے حق میں فیصلہ کرے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات آپ نے کہا تھا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید وہ لڑکی کے چکر میں, تو اللہ نہ کرے کہ وہ کسی لڑکی کے چکر میں ہوں, لیکن اگر ہیں بھی نا تو اس کے لیے بھی میرے پاس بڑا اچھا سولوشن ہے. لیکن اللہ نہ کرے پھر ایسا ہو, لیکن اگر کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے آپ مجھے بتانا, میں الگ سے اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں گی. لیکن خیر, آپ کہہ رہی تھی کہ پیسے کا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ وہ کچھ کماتے نہیں ہے, تو پھر کیسے گھر چلے گا. تو دیکھیں, آپ سب سے پہلی بات آپ اس چیز کے لیے اسٹینڈ لیں. آپ کیا کر سکتی ہیں, آپ کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے. اگر آپ کو سلائی آتی ہے تو آپ لوگوں کے کپڑے سینے لگ جائیں, اپنی نیبر کے کپڑے سینے لگ جائیں. اگر آپ کو اچھی سلائی آتی ہے یہاں سے اسٹارٹ کریں. اگر تھوڑی بہت بھی آتی ہے نا, آپ آہستہ آہستہ کریں گے نا, آپ سیکھ جائیں گی. کیونکہ دیکھیں, ایک بچوں والی جو ماں ہوتی ہے نا وہ باہر جا کے جاب نہیں کر سکتی کیونکہ اس کو بچے کو دیکھنا ہوتا ہے. چھوٹا بچہ میرے ساتھ وہ نہیں کر سکتی جاب. تو دیکھیں, آپ خود کو اسٹینڈ لیں. اگر آپ یوٹیوب کا چینل بنانا چاہتی ہیں, آپ یوٹیوب کا چینل بنا لیں. اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتی تو میں آپ کو ایک ویب سائٹ بتاؤں گی جہاں سے آپ آن لائن پیسے کما سکتی ہیں, ارن کر سکتی ہیں. آپ وہاں سے اتنے پیسے تو کما ہی لیں گی کہ آپ کا جو ہے آپ کا اور آپ کے بیٹے کا خرچہ نکل جائے گا. اچھا, ایک بہن نے بولا ہوا تھا کہ میرا جو شوہر ہے نا وہ مجھے پسند نہیں کرتا. تو آپ مجھے یہ بات بتائیں, آپ کا شوہر آپ کو کیوں پسند نہیں کرتا؟ آپ کی شادی ہوئی ہے, آپ کا شوہر ہے, وہ آپ اس کی بیوی ہیں, کیوں پسند نہیں کرتا؟ سب سے پہلے آپ اس بات کا پتہ لگائیں کہ آپ کا شوہر آپ کو پسند کیوں نہیں کرتا. اگر آپ کی ڈریسنگ نہیں پسند, آپ کا رہن سہن نہیں پسند, آپ کا کھانا اچھا نہیں بناتی, کیا مسئلہ ہے؟ پہلے آپ اس تہے تک پہنچیں. کیا کوئی اور بات تو نہیں ہے جو آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کو وہ پسند نہیں کرتا؟ کیونکہ دیکھیں, میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے, جب نکاح ہوتا ہے نا, اللہ پاک دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے, تبھی تو وہ اتنے سال ایک ساتھ گزار لیتے ہیں. کوئی تو کمپرومائز کرتا ہے, کسی کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوتی کیونکہ کچھ رویے ایسے ہوتے ہیں شوہر کے یا بیوی کی کچھ حرکتیں صحیح نہیں ہوتی. لیکن جہاں تک اتنے سال جو
ایک میاں بیوی زندگی گزارتے ہیں نا ایک ارینج میرج میں، اللہ پاک محبت دل میں ڈال دیتا ہے. آپ کے لیے کہ آپ کا شوہر آپ کو پسند نہیں کرتا تو آپ کو یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ وجہ کیا ہے. اگر آپ کا کھانا اچھا نہیں بناتی تو آپ اپنا کھانے کو بہتر کریں. اگر آپ کا ان کو ڈریسنگ نہیں پسند یا پھر جیسا وہ چاہتے ہیں آپ ویسی بن کے نہیں رہتی تو آپ ویسی بن کر رہے ہیں، آپ بالکل ویسی بنے جیسے وہ چاہتے ہیں. اگر کوئی اور وجہ ہے تو پھر وہ آپ بہتر جانتی کہ کیا وجہ ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی مجھے پوری بات نہیں پتا نا، آپ نے بس اتنا مجھے بتایا کہ آپ کو وہ پسند نہیں کرتے. یہاں آپ اپنی اپی کے کام چیک کرو. ہمت ہے نہیں کپڑے دھونے کی، لیکن آج مشین لگا کر بیٹھ گئی ہوں میں، کیونکہ پانی ویسے ہی نہیں آ رہا تھا 2-3 دن سے، کپڑے جمع ہو رہے تھے. اس سے اچھا کہ پہلے سے ہم لوگ دھوتے نا تو پھر ٹھیک رہتے. تو بس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے کہ میری پیاری پیاری بہنوں کو میری ویڈیو آج کی بہت پسند آئی ہوگی. کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ باقی آپ کوئی سوال پوچھنا ہے یا آپ کی خود کی کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھے میسج کر سکتی ہیں، کمنٹ کر سکتی ہیں. میں انشاءاللہ اس کا جواب بھی دوں گی، اس پہ ویڈیو بھی بناؤں گی. جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں آپ کی ہیلپ کروں گی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا، دعا میں یاد رکھیں گا. ٹھیک ہے نا. اب تو کا بہت زیادہ خیال رکھیں گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ.